अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया खुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उम्रतु इलल उम्रा कफ़्फ़ारतुल लिमा बैनहुमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को बख्शने और मग़फ़िरत करने के लिए मुख्तलिफ़ इबादत अता की हैं। उनमें एक अज़ीम शान इबादत वो उम्रे की है। तो आज के इस दर्स में हम उम्रे के मुताल्लिक़ कुछ बातें बयान करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान किसी भी इबादत को उसके लिए जाए तो उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो उसकी नीयत है। इंसान अपनी नीयत ठीक करे कि मेरी नीयत ये हो कि मैं इसलिए उम्रा अदा कर रहा हूँ कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और मैं अपनी आखिरत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए उम्रा कर रहा हूँ। ये नीयत उम्रे में, हज में, रोज़े में, ज़कात में, नमाज में, ज़िक्र में, तिलावत में, हर चीज़ में। और ये नीयत इंसान की अमल से भी बेहतर है। उसकी वजह यह है कि इंसान का अगर अमल जितना भी आला हो, नीयत ठीक ना हो तो उस अमल का कोई सवाब नहीं मिलता। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद किया और वो ज़ख्मी हुआ तो लोगों ने कहा कि तुझे मुबारक हो, शहादत मिलने वाली है। उसने कहा मैं तो अपनी कौम के लिए लड़ा हूँ। तो आपने फरमाया कि इस पर कोई सवाब नहीं मिलेगा इसको। तो जो आदमी अल्लाह के लिए जो काम करेगा उस पर बदला मिलेगा। तो सबसे पहली अहम चीज़ है कि इंसान अपनी नीयत ठीक करे। ख़ास तौर पर हज और उम्रे में जाने से पहले अपनी नीयत ठीक करे और हज और उम्रे का एहराम बांधते वक्त, वहाँ इबादत करते वक्त हर वक्त ये इस्तेहज़ार हो कि मैं ये काम अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। अब एहराम बांधने का तरीक़ा कि सबसे पहले जब इंसान अपने घर से निकले तो घर से निकलने से पहले घर के अंदर भी एहराम बांध सकते हैं और एयरपोर्ट पर जाकर भी एहराम बांध सकते हैं और जहाज़ के अंदर भी बांध सकते हैं। एहराम सिर्फ वो उम्रे वाले बांधेंगे जो मक्का मुकरमा जा रहे हैं। बाज़ उम्रे वाले ऐसे होते हैं जो मदीना मुनव्वरा की डायरेक्ट फ़्लाइट होती है, उनकी मदीना मुनव्वरा वो लोग जाते हैं, पहले मदीना मुनव्वरा वहाँ से मक्का मुकरमा जाते हैं, तो वो फिर एहराम नहीं बांधते। तो अब मक्का मुकरमा वाले एहराम बांधेंगे। एहराम में सबसे पहले इंसान गुस्ल करे और अगर गुस्ल का मौका ना हो वज़ू कर ले, और अगर वज़ू का मौका भी ना हो तो बग़ैर वज़ू के भी हो सकता है एहराम। लेकिन बेहतर अफजल यह है कि गुस्ल करे और उसके बाद 2 रकात नफल पढ़े। अगर मकरू वक्त नहीं है, नफल का वक्त है, 2 रकात नफल पढ़े और ये दुआ मांगे उसके बाद कि या अल्लाह मैं उम्रे का इरादा करता हूँ, आप मेरे लिए आसान फरमा दें और कबूल फरमा दें। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। या अल्लाह मैं उम्रे का इरादा करता हूँ, आप मेरे लिए इसे आसान फरमा दें, कबूल फरमा दें। ये एक ऐसी दुआ है जो हज उम्रे में आप मुसलसल इसको जब भी किसी मौके पर जाएं, तवाफ़ करें, सही करें, ज़ियारत करें, कोई भी, या अल्लाह कबूल फरमा, आसान फरमा, कबूल फरमा, आसान फरमा। ये बड़ी ज़बरदस्त दुआ है। 2 रकात नफल पढ़ के ये नियत कर ली या अल्लाह कि मैं उम्रे का इरादा करता हूँ, आप कबूल फरमाए, आसान फरमाए। उसके बाद जब तक आपने लब्बैक नहीं पढ़ा तो आपका एहराम शुरू नहीं होगा। इसलिए आप गुस्ल और 2 नफल घर से भी पढ़ सकते हैं और एयरपोर्ट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। जब तक आप लब्बैक नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक आपका एहराम की पाबंदियां शुरू नहीं होगी। बेहतर यह है कि आप जहाज़ में बैठ जाएं, जब जहाज़ रवाना हो, चलना शुरू हो जाए, उस वक्त आप तलबिया पढ़ लें लब्बैक। उसकी वजह यह है कि उससे पहले भी आप पढ़ सकते हैं, घर से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एहराम की फिर पाबंदियाँ शुरू हो जाएंगी और बाज़ दफ़ा वो मुश्किल हो जाती है और बाज़ दफ़ा फ़्लाइट लेट भी हो जाती है, इसलिए उसमें फिर ज़्यादा देर एहराम में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये नवाफिल पढ़ना और एहराम की 2 चादरें बांधना और नियत ये घर से भी कर सकते हैं, एयरपोर्ट से भी कर सकते हैं। लब्बैक आपने उस वक्त पढ़ना है, बेहतर है कि जब जहाज़ चलना शुरू हो जाए तो आप लब्बैक पढ़ें।
یہ تلبیہ بہت زیادہ فضیلت والی چیز ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی انسان تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں جتنے درخت، پتھر، یہاں تک کہ زمین کی آخری کونے تک جتنی چیزیں ہیں وہ سب تلبیہ پڑھتی ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی انسان تلبیہ پڑھتا ہے یا تکبیر پڑھتا ہے تو اسے جنت کی بشارت دی جاتی۔ اب جب انسان نے تلبیہ پڑھ لیا تو اس کا احرام شروع ہو گیا، اور اگر کوئی انسان بغیر تلبیہ پڑھے میقات سے اندر داخل ہو گیا تو وہ بغیر احرام کے ہے گویا کہ، تو اس پر پھر دم آ جاتا ہے۔ دم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جانور اس کو ذبح کرنا پھر ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ تلبیہ پڑھیں، اب جو ہی تلبیہ انسان نے پڑھا ہے تو احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ان احرام کی پابندیوں میں ایک پابندی یہ ہے کہ انسان نے سر نہیں ڈھانپنا، مرد نے سر نہیں ڈھانپنا اور اپنا چہرہ نہیں ڈھانپنا، چہرہ ننگا رکھنا ہے، سر ننگا رکھنا ہے، اور سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، اور اسی طرح خوشبو نہیں لگانی، اپنے سر اور بال، سر کے بال اور دوسرے جسم کے کوئی بال نہیں کاٹنے، اور اسی طرح ناخن نہیں کاٹنے، اور کسی جاندار کو قتل نہیں کرنا، اسی طرح مچھر وغیرہ، مکھی، جوں وغیرہ ان کو بھی مارنا جائز نہیں، ان کو نہیں مارنا، اور اسی طرح کوئی بھی خوشبودار چیز استعمال کرنا، یہ ساری احرام کی پابندیاں ہیں۔ عورتیں وہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں، اور باقی خوشبو لگانا اور بال ناخن کاٹنا ان کے لیے بھی منع ہے۔ البتہ عورتیں اپنا سر ڈھانپے گی، ان کا چہرہ جو ہے وہ کھلا ہوگا۔ کھلا ہونے میں یہ ہے کہ اس کو آگے ایسے کوئی پردہ سا ڈال لے، ایک ٹوپی سی پہن لے جس سے آگے پردہ آ جائے، وہ کپڑا ان کا چہرے کو نہ لگے، چہرے کو لگنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ احرام کی پابندیاں ہیں۔ انہی میں سے مردوں کے لیے ایک اور پابندی ہے، وہ یہ ہے کہ جوتا ایسا پہنیں گے جس کے اندر اوپر والی جو ہڈی ہے وہ ننگی ہو، یہ مردوں کے لیے پابندی بھی ہے۔ اب اس کے بعد سارے راستے میں تلبیہ جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں۔ تلبیہ کے الفاظ ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ مسلسل سارے راستے میں پڑھتے رہیں گے۔ وہاں پر جب مکہ مکرمہ میں پہنچ جائیں گے تو وہاں پہنچنے کے بعد اپنا سامان وغیرہ ہوٹل میں رکھنے کے بعد اسی وقت چلے جائیں، یا تھوڑا آرام کرنے کے بعد مسجد حرام میں چلے جائیں۔ مسجد حرام میں جب جائیں گے جو تو سیدھا مطاف کے اندر جائیں گے۔ مطاف وہ جگہ ہے جہاں پر طواف کیا جاتا ہے، اور مطاف پر جانے سے پہلے تھوڑا سا دور ہی بیت اللہ شریف نظر آ جاتا ہے۔ جو ہی بیت اللہ شریف پر ان کی نگاہ پڑے تو اس وقت دعا مانگنی ہے، اور اس وقت دعا مانگنا، جو بھی دعا انسان مانگتا ہے تو وہ دعائیں انسان کی قبول ہوتی ہیں۔ عام طور پر تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اس وقت میں انسانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ انسان پہلی دفعہ جا رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا مہمان ہے، اور مہمان جو بھی میزبان سے مانگتا ہے تو وہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو انسان یہ اللہ رب العزت کا مہمان ہوتا ہے، حج عمرہ کرنے والا، اس لیے وہاں جا کر پہلی نگاہ جب بیت اللہ شریف پر پڑے تو جتنی دیر وہاں پر کھڑے ہو سکیں، کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے لمبی دعا مانگیں۔ اس کے بعد مطاف میں چلے جائیں۔ باب العمرہ سے داخل ہونا بہتر ہے، اگر باب العمرہ سے نہیں داخل ہو سکتے کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، سیدھا مطاف کے اندر چلے جائیں۔ مطاف میں ایک جگہ ہے جہاں پر سبز لائٹ لگی ہوگی، اور وہ حجر اسود کے بالکل سیدھ میں۔ اگر رش نہیں ہے تو انسان حجر اسود پر جائے اور اس کا استعلام کرے، اللہ اکبر کہے، اور پھر جس طرح نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر اس کے بعد حجر اسود پر دونوں ہاتھ رکھے اور اس کو 3 دفعہ بوسہ دیں۔ لیکن آج کل چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے تو وہاں حجر اسود کے قریب نہیں جا سکتے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کافی خوشبو انہوں نے لگائی ہوتی ہے۔ احرام کی حالت میں چونکہ خوشبو اس کے استعمال پر بھی پابندی ہے، تو اس لیے حاجی دور سے ہی استعلام کرتے۔ دور سے طریقہ یہ ہے کہ جس طرح نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر اٹھا کے نیچے رکھنے ہیں، پھر دوبارہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد طواف شروع ہو جائے گا۔ جب طواف شروع کریں گے تو سب سے پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، اور ایسا رخ کریں کہ حجر اسود بالکل اس کے انسان کے دائیں کندھے کے سامنے آ جائے اور رخ بیت اللہ کی طرف ہو۔ تو اس وقت نماز کی طرح ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر، پھر ہاتھ نیچے رکھتے ہیں، پھر دوبارہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ کر وہ طواف شروع کر لیں۔ طواف میں پہلے 3 چکروں کے اندر دایاں کندھا ننگا ہوگا
اور اس میں جو احرام کی چادریں ہیں وہ دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کر بائیں کندھے کے اوپر ڈالنی ہے، اور حجر اسود سے جو ہی طواف شروع ہوگا تو پہلے 3 چکروں کے اندر کندھا بھی ننگا کریں گے، اور پہلے 3 چکروں کے اندر مرد حضرات تھوڑا سا ہلکا سا دوڑ کے چلیں گے، اور اسے رمل کہا جاتا ہے، اور یہ تینوں طرف میں دوڑ کے چلیں گے، اور جب حجر اسود اور رکن یمانی والی سائیڈ میں انسان پہنچے گا تو وہاں پر پھر نارمل رفتار سے چلیں گے، 3 طرف دوڑنا ہے اور ایک طرف ہلکا چلنا ہے۔ بیت اللہ کے جو طواف کے اندر دعائیں ہیں، احادیث کے اندر کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں، جو بھی دعائیں انسان کو آتی ہیں وہ پڑھتا رہے۔ البتہ یہ حجر اسود والی جو دیوار ہے، اس طرف میں جو رکن یمانی ہے، ایک کونا اسے رکن یمانی کہتے ہیں، دوسرا حجر اسود ہے، اس والے کونے میں احادیث میں آتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اکثر پڑھا کرتے تھے۔ باقی چکروں میں، باقی جو تینوں اطراف ہیں، اس میں کوئی دعا بھی انسان چاہے پڑھ سکتا ہے۔ بعض نے کتابوں میں پہلے چکر کی دعا، دوسرے کی، تیسرے کی وہ ہیں، لیکن وہ اس طرح حدیث سے ثابت نہیں، کوئی وہ بھی پڑھے تو ٹھیک ہے۔ اور بھی جو دعائیں انسان کو آتی ہیں، عربی میں، قرآن کی، احادیث کی، اپنی زبان کے اندر بھی دعائیں مانگ سکتا ہے۔ طواف کے دوران انسان کی نگاہ، حدیث میں آتا ہے کہ طواف کی نماز کی طرح ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے، سیدھا انسان کو دیکھنا چاہیے، اور ذکر، اذکار اور دعاؤں میں مشغول ہونا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، زیادہ افضل ہے کہ انسان ذکر اذکار کرتا رہے۔ بیت اللہ تک پہنچنے تک انسان تلبیہ بھی پڑھتا ہے، جو بیت اللہ کے اندر پہنچ جاتا ہے پھر وہ تلبیہ ختم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد طواف کے اندر اس کی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس طرح ہر دفعہ جب حجر اسود کی طرف پہنچیں گے تو حجر اسود کی طرف رخ کر کے اللہ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ کر پھر بیت اللہ کے طواف کرتے رہیں گے۔ اس طرح 7 چکر ہو جائیں گے۔ جب 7واں چکر پورا ہوگا تو 8ویں مرتبہ پھر حجر اسود کا استلام کریں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ کر دور سے ایسے اشارہ کریں گے۔ پاس جا کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن پاس رش ہوتا ہے، اور بعض لوگ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے دھکم پیل کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، اور بوسہ دینا سنت ہے، سنت کے لیے آپ حرام کام کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ اسی طرح خواتین ہیں، وہ بہت زیادہ رش کے اندر گھستی ہیں، یہ ان کے لیے جائز نہیں، تھوڑا ہٹ کے وہ طواف کریں تاکہ رش کے اندر مردوں کے ساتھ ساتھ وہ نہ ہو، تھوڑا جتنا ہو سکے وہ سائڈ پر چلے۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں، 8واں استلام ہو جائے، اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے، یہ 2 رکعت واجب ہیں، اور یہ قرآن میں ہے واتخذوا مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پر یہ 2 رکعت پڑھو، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ لیکن مقام ابراہیم پر چونکہ رش ہوتا ہے، پورے مسجد حرام میں جہاں بھی موقع ملے انسان یہ 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لے۔ اس کے بعد زمزم کا پانی پیے، اور زمزم کا پانی پینے کے بعد صفا مروہ کی طرف جانے سے پہلے آخری دفعہ جو ہے استلام، 9واں استلام وہ کرنا بھی بہتر ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرے اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ حجر اسود کا دور سے استلام کرے، اور اس کے بعد وہ صفا مروہ کی طرف چلا جائے۔ یہ حجر اسود کا جو استلام ہوتا ہے یہ اس کے بوسے کے قائم مقام ہے، بوسے میں انسان ہاتھ رکھ کے اور وہ بوسہ دیتا ہے، تو یہ دور سے اشارہ کر کے ایسے اپنے ہاتھوں کا بوسہ لے لیتا ہے، تو یہ گویا کہ اس نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا اور وہ والی فضیلت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حجر اسود یہ قیامت والے دن آئے گا اور یہ اپنے بوسہ لینے والوں کی سفارش کرے گا، اور لہٰذا یہ جو دور سے استلام ہم کرتے ہیں یہ بھی قائم مقام بوسہ لینے کے ہے، اتنا کافی ہے۔ اب اس کے بعد انسان صفا مروہ کی طرف جائے گا۔ صفا پر جب آپ جائیں گے تو سب سے پہلے صفا پہاڑی ہے، وہاں پر جائیں گے، بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، اور وہاں پر جتنا ہو سکے انسان لمبی دعائیں مانگے۔ اس کے بعد قرآن کی آیت ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آیت پڑھ لیں اگر یاد ہے، نہیں یاد ہے تو بس اس کے بغیر بھی ویسے ہی صفا مروہ کی طرف صحیح شروع کر دیں۔ عورتیں ساری صحیح میں آہستہ چلیں گی، مرد درمیان میں جہاں سبز لائٹیں لگی ہوتی ہیں وہاں پر تیز چلیں گے۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ احرام میں جب 3 چکر لگا لیے تھے اس کے بعد کندھوں کو ڈھانپ دینا ہے، اور صفا مروہ کی صحیح کے اندر بھی انسان کا جو دائیں کندھا ہے وہ بھی ڈھانکا ہوا ہونا چاہیے۔ اب صفا سے شروع ہوگی صحیح، اور مروہ پر 1 چکر ختم ہو جائے گا۔ درمیان میں مردوں کو سبز لائٹوں میں دوڑنا ہے، عورتیں آہستہ ہی چلتی رہیں گی، راستے میں جتنا ہو سکے دعائیں وغیرہ مانگتے رہیں گے۔ طواف کے لیے وضو کرنا وہ ضروری ہے، اور بے وضو جو ہے وہ طواف نہیں ہوتا،
اس میں دم آ جاتا ہے. اور صفا مروہ کی جو صحیح ہے یہ بغیر وضو بھی بہتر تو نہیں ہے لیکن ہو سکتی. مروہ پر جب جائیں گے وہاں قبلہ کی طرف رخ ہو کے وہاں لمبا دعائیں مانگیں گے. ایک چکر پورا، پھر مروہ سے صفا تک آئیں گے، 2 چکر ہو جائیں گے، پھر مروہ 3، پھر صفا 4، پھر مروہ 5، پھر صفا 6، پھر مروہ 7. اس طرح 7 چکر. تو صفا سے مروہ تک 1 اور مروہ سے صفا تک 2. اس طرح 7 چکر پورے ہو جائیں گے. صفا اس طرف ہے، مروہ اس طرف ہے، تو 1 2 3 4 اس طرح 7 چکر ہو جائیں گے. جب پورے ہو جائیں 7 چکر، اب اس کے بعد بہتر ہے کہ 2 رکعت آخر میں دعا انسان مانگے اور 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھ لے. اور اس کے بعد انسان اپنے مرد اپنے بالوں کا حلق کروا دیں، پورے سر کے جو بال ہیں وہ گنجا کروا دیں. یہ افضل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ جو حلق کروانے والے ان پر رحم فرما. صحابہ نے کہا وللمقصرین یا رسول اللہ، جو بال چھوٹا کرواتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دیں. آپ نے 3 دفعہ حلق کروانے والوں کے لیے اور 1 دفعہ ان کے لیے جو سر بال چھوٹے کرواتے ہیں ان کے لیے دعا فرمائی. تو اپنے سر کے بالوں کو حلق کروا دیں گے. اور یا پھر دوسرا درجہ رخصت کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان بال کٹوا دیں، حلق نہ کروائیں. عورتیں اپنے پوروں کے بقدر اتنے سے بال جو ہے وہ پورے سر کے بال وہ کاٹ دیں گی. جب انسان کا عمرہ پورا ہو جائے، یہ صفا مروہ کی صحیح ہو جائے، تو اپنے بال خود بھی کاٹ سکتا ہے اور دوسرے کے بال بھی وہ گنجا کر سکتا ہے. اس میں احرام کی جو پابندیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور بعض دفعہ وہاں دیکھا گیا کہ مرد تھوڑے سے بال یہاں سے کاٹ دیتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے. اس سے ان پر دم آ جائے گا، احرام بھی ان کا نہیں کھلے گا. پورے سر کے بال کاٹنے چاہیے. تو یہ عمرہ مکمل ہو گیا. اس کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں: احرام اور تلبیہ، 7 چکر بیت اللہ کے، 7 صفا مروہ کے، اور آخر میں بال کٹوانا یا گنجا کروا دینا. یہ 4 کام کر لے تو انسان کا عمرہ یہ ادا ہو جاتا ہے. یہ عمرے کے مختصر سے احکامات تھے. ان میں بس ان چیزوں سے بچنا چاہیے. انسان کی جو احرام کی پابندیاں ہیں ان کا لحاظ کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے. خاص طور پر خوشبودار صابن استعمال نہ کرے انسان. وہاں پر خوشبودار شیمپو ہوتا ہے، خوشبودار ٹشو ہوتا ہے، اس سے بچے. سر کو اپنے نہ ڈھانپے اور چہرے کو نہ ڈھانپے. احرام کے دوران بعض دفعہ انسان کو آرام کرنا پڑتا ہے، سونا پڑتا ہے، تو اس میں بھی سوتے وقت بھی انسان اپنا سر اور چہرہ اس کو ننگا رکھے، اس کو نہ ڈھانکے. تو یہ عمرہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد دوسری چیز ہے، جب لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں. مدینہ منورہ جانا یہ عمرے میں تو داخل نہیں ہے، لیکن ویسے ہی ظاہر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اقدس ہے، مسجد نبوی ہے، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو اس لیے وہاں پر جایا جاتا ہے. تو مدینہ منورہ جب انسان جائے تو وہاں بھی کچھ احکامات ہیں اور آداب ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا ہے کہ انسان انتہائی ادب کے ساتھ وہاں پر رہے اور کوئی ایسی بات نہ کرے گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے اور اس میں کوئی ایسی بے ادبی نہ ہو جائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی طرف بات چلی جائے. اس سے انسان کو انتہائی ادب کے ساتھ مدینہ منورہ میں وقت گزارنا ہے. مدینہ منورہ میں عام طور پر ہمارے ہاں 8 دن عمرہ والے حضرات رہتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ 40 نمازیں وہاں پر جماعت کے ساتھ پڑھ لی جائیں. اگر حدیث میں آتا ہے کوئی شخص 40 نمازیں وہاں پر پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا جو میری اس مسجد میں 40 نمازیں پڑھ لے گا. اس لیے باجماعت 40 نمازیں پڑھنے کا وہاں پر اہتمام کرنا چاہیے. مدینہ منورہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اقدس ہے. وہاں پر دوسری چیز ہے کہ آپ کے روضہ اقدس پر جا کر صلاۃ والسلام پیش کیا جاتا ہے، اور انتہائی ادب کے ساتھ انسان وہاں پر جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ آپ کے روضہ اقدس پر سلام پیش کرے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، یا جو بھی الفاظ صلاۃ والسلام کے ہیں وہ پڑھے. اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس پر ان کو سلام پیش کرے. الصلاۃ والسلام السلام علیک یا ابا بکر خلیفۃ رسول اللہ، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ.
یہ سلام پیش کرنا ہے۔ اور جب بھی موقع ملے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر انتہائی ادب کے ساتھ نگاہیں جھکا کے روضہ اقدس پر سلام پیش کرے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آج بھی آپ کا ادب یہی ہے کہ آپ کے روضہ اقدس پر جو لوگ جاتے ہیں تو اونچی آواز سے زور زور سے نہ چیخنا چلانا ہے، بالکل نگاہ نیچی رکھے اور صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد جنت البقیع ہے، مدینہ منورہ کا ایک قبرستان ہے جہاں پر ہزاروں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، تابعین ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے دفن ہیں۔ وہاں پر ازواج مطہرات ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کی بنات ہیں، ان سب کی قبور مبارکہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پر تشریف لے جاتے تھے بقیع میں، تو بقیع میں جتنا ہو سکے انسان وہاں پر جائے اور وہاں پر سلام ان پر پیش کرے اور ان کے لیے ایصال ثواب جتنا بھی ہو سکے پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر دے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے آپ کے روضہ اقدس کے ساتھ جسے روضۃ الجنہ احادیث میں کہا گیا، جنت کا باغ، ہمارے یہاں اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، یہ جنت کا باغ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ میرے گھر سے میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کا ایک باغ ہے۔ تو اس جنت کے باغ میں بھی انسان جتنا ہو سکے جائے اور جا کر اگر کچھ نفل پڑھنا ممکن ہو یا دعا مانگے تو جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل آپ کے مزار مبارک کے ساتھ ہے، آپ کے پڑوس میں، تو ایک جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اس لیے وہاں پر بھی نفل پڑھیں، دعائیں مانگے، جتنا ہو سکے انسان وہاں پر بھی جائے۔ مدینہ منورہ میں ایک اور جگہ ہے مسجد قباء، جس کے قرآن نے بھی فضیلت بیان کی ہے کہ لمسجد اسست علی التقوی، یہ ایک ایسی مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اور اس مسجد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو کسی بھی مسجد کو نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک 2 رکعت پڑھنا ایک عمرے کے برابر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد قباء جائے اور جا کر 2 رکعت پڑھ لے، اللہ رب العزت اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جو زائرین جاتے ہیں تو ان سے یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ ضرور روزانہ ہو سکے تو مسجد قباء جائیں، اور پیدل بھی جا سکتے ہیں، سواری پر بھی جا سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں قریب ہے مسجد نبوی کے، اگر آپ پیدل چلیں تو تقریباً 40-42 منٹ کی واک پر آپ پہنچ سکتے ہیں، وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھیں۔ عام طور پر سب سے بہتر طریقہ اس میں یہ ہوتا ہے، ہم ساتھیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، اس کے بعد اشراق تک آپ مسجد نبوی میں بیٹھیں، اور جب اشراق کی نماز ہو جائے اور ٹائم ہو جائے اشراق کے نفل پڑھیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے پھر اشراق تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، پھر 2 نفل پڑھیں، اللہ اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو مسجد نبوی میں بھی یہی عمل کریں اور 2 رکعت پڑھیں، حج عمرے کا ثواب لیں، اس کے بعد اشراق کے بعد نکلیں اور مسجد قباء جائیں، وہاں 2 رکعت نفل پڑھ لیں، مزید ایک عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر وہاں ممکن نہیں ہے اس موقع پر ظہر کے بعد چلے جائیں، عشاء کے بعد کسی وقت بھی جہاں نفل پڑھنا جائز ہو، عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے تو وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھنا ایک عمرے کا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے وہاں پر قدم مبارک لگے ہیں اور آپ کے ساتھ وہاں پر یادیں وابستہ ہیں، اس لیے وہ جتنی جگہیں ساری بابرکت ہیں۔ ان میں خاص طور پر شہدائے احد کا مزار ہے، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں وہ، اور باقی صحابہ کرام وہاں پر مدفون ہیں۔ اسی طرح مسجد قبلتین ہے جہاں پر قبلہ تبدیل ہوا تھا، خندق ہے جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خندق ہوا تھا اور وہاں پر آپ کا خیمہ مبارک تھا، وہاں پر آج مساجد تعمیر ہے اور اب تو وہ مسجدیں بھی کھل گئی ہیں، ان مساجد میں بھی جایا جا سکتا ہے۔ تو یہ مدینہ منورہ کے مقامات ہیں، ان سب جگہوں میں انسان جا سکتا ہے، لیکن جو سب سے فضیلت والی جگہ ہیں وہ مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھنا ہے، اور اسی طرح ریاض الجنہ میں نفل پڑھنا اور دعا مانگنا، آپ کے روضہ اقدس پر سلام پیش کرنا، جنت البقیع جانا اور مسجد قباء، یہ 5 کام تو ہر بندے کو کرنے چاہیے۔ باقی جتنا بھی ہو سکے مدینہ منورہ میں بہت ساری زیارات ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں، جتنا انسان دیکھے اس کا دل نہیں بھرتا اور دل کرتا ہے کہ بار بار انسان جاتا رہے وہاں پر، دیکھتا ہی رہے۔ خاص طور پر باجماعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے،
اور یہ بلکہ پوری حرم کی حدود کے اندر جہاں پر بھی نماز پڑھیں گے وہ 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ مرد باجماعت پڑھے مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے مقام پر پڑھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کی نماز جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر وہ زیادہ بہتر ہے، اور گھر کے اندر بھی اندر برآمدے میں پھر سے اندر کے کمرے میں زیادہ افضل ہے۔ تو عورتوں کے لیے وہاں بھی حکم یہ ہے کہ وہ اپنے مقام پر نماز پڑھیں۔ البتہ مسجد حرام میں اگر طواف کے لیے وہ گئی ہیں تو وہاں پر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اسپیشل عورتیں نماز کے لیے جاتی ہیں، نماز ان کی اپنے مقام پر ہی افضل ہے، جہاں ہوٹل میں یا جہاں پر وہ مقیم ہے وہیں نماز پڑھے۔ البتہ جب وہ مسجد نبوی میں سلام کے لیے وہ گئی ہیں یا اسی طرح مسجد حرام میں وہ طواف کے لیے گئی ہیں تو پھر وہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ مسجد حرام میں خاص طور پر کہ مرد عورت ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ جو عورت مرد کے ساتھ نماز میں کھڑی ہو جاتی ہے اس سے پھر مرد کی نماز نہیں ہوتی، تو عورتوں کو سائڈ پر علیحدہ سے کھڑا ہونا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ وہاں پر جب انسان جائے، شروع میں جیسے میں نے بتایا کہ انسان کی نیت ٹھیک ہو تو تھوڑا سا عمل بھی اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج اور عمرے کثرت سے کیا کرو، یہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور فقر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ حج اور عمرے کثرت کے ساتھ کیا کرو، اور فَإِنَّهُمَا تَنْفِيَانِ الذُّنُوبَ، ان سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان کا فقر فاقہ وہ دور ہوتا ہے۔ سب سے عام چیز جو ہے اخلاص ہے، اخلاص کے ساتھ یہ عبادت کرنی چاہیے اور اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ اسی طرح وہاں جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے وہ تصویر کشی ہے، کہ وہاں جا کر ہم کیمرے اٹھا کے، موبائل اٹھا کے تصویریں کھینچتے ہیں اور بار بار پیچھے سیلفیاں لیتے ہیں اور واپس بھیجتے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ میں بھی اللہ کے گھر میں پہنچا ہوا ہوں اور میں جناب اللہ کے رسول کے روزے پر ہوں، اور وہاں پر بیت اللہ کی طرف پشت کرتے ہیں، روزہ اقدس کے طرف پشت کر کے اپنی تصویریں بناتے ہیں۔ انتہائی خطرناک کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں نمائش ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اس سے اعمال ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، گستاخی کا اندیشہ ہے۔ اس لیے عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری خواہش نہیں ہوتی بھائی ہمیں کوئی دیکھے، یا ہم تصویریں نہیں بناتے، سیلفیاں نہیں بناتے، تو وہاں پر ہم کیوں جا کر سیلفیاں بناتے ہیں؟ اس لیے یہ سیلفیاں بنانا اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے، بس اللہ کی رضا کے لیے جانا چاہیے۔ خاموشی کے ساتھ انسان جائے اور خاموشی کے ساتھ واپس آ جائے، اور اللہ سے وہاں پر جتنا زیادہ ہو سکے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت سب کو بار بار اس گھر کی مقبول حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔